है पाकिस्तान में, ये कौन है, या जो पाकिस्तान का एम्बेसडर है यूएस में वो कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो करंट अफेयर के जो रिलेशंस वगैरह उसमें। सेकंड जो मेन रिवर्स है, लाइक रिवर इंडस किधर है, या यांगसी रिवर किधर है, या येलो रिवर किधर है, या मिसिसिपी किधर है, या नाइल किधर है, इस तरह के एमसीक्यूज उसमें से मेनली जो हाईलाइटेड चीजें है ना, जो वो आपको खुद पता चलेगा। एक टेस्ट दो, दूसरे टेस्ट में आपको पता चलेगा कि ये तो बार बार रिपीट हो रही है। तो जो आप जो भी टेस्ट देंगे ना, फौरन उधर से निकल के आपकी जो मेमोरी होती है उस टाइम उसमें एमसीक्यूज होते 25-30 तो सबको याद हो जाते। बजाय इसके कि आप ये कह दें कि मैं चलो कल लिखूंगा या परसों लिखूंगा, आप उधर ही बैठ जाएं, जो 30-35 एमसीक्यूज है वो लिख ले, फौरन ही लिख ले। कोई अगले 2-3 बंदे आपके पास होंगे, उससे भी पूछ ले। तो 1-2-3 टेस्ट देने के बाद आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि कौन सी चीज बार बार रिपीट हो रही है। सेकंड जो पैटर्न होता है टेस्ट का ना, एक बार आपने टेस्ट दी तो दूसरी बार जब आप देंगे तो मोस्टली जो पैटर्न है वो सेम हो जाता है, वो सेम ही आता है ना। कभी कभार वर्डिंग चेंज करती है, मैं आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ। जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ना करंट अफेयर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, उसमें आपकी जो रिवर्स है वो आ जाएंगे, ओशंस आ जाएंगे, कौन कौन से ओशंस हैं। और ओशंस के लिए बेहतरीन फार्मूला पैसा, PAISA, पैसा। आप उसको जो सबसे बड़ा रिवर है लाइक ओशन है, पैसिफिक से लेकर अटलांटिक और इंडियन तक, ये सारा उस तरह आपने ट्रिक यूज करनी है ना। एक तो आप ट्रिक यूज करेंगे, दूसरा आप मेमोराइज करेंगे। जिस तरह हाफिज कुरान नहीं करते कारी साहब, उसी तरह ही आपने करनी है। एक चीज आप पढ़ेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी। अगर नहीं याद होती तो बैठ के लिख ले, लिखने से बिल्कुल आपकी जो मेमोरी है उसमें ये प्रिंटेड हो जाती है, फिर कहीं नहीं जाती। क्वेश्चन आ जाता है आपके एमसीक्यूज में तो आपको फौरन पता चलता है कि यार ये तो वही एमसीक्यूज है जो मैंने पढ़ा है। थर्ड जो चीज़ है वो जो मेन आइलैंड्स है, या और जो करंट अफेयर की मैं बात कर रहा हूँ ना, जो कंट्रीज के कैपिटल है और उसकी करेंसीज है, मोस्टली ये ज़्यादा आ जाते हैं। जब जो फेमस कंट्रीज है उसके करेंसी आ जाते हैं। करेंसीज ज़्यादा के तकरीबन तो सेम है, जिस तरह पाकिस्तान का, मलेशिया का, इंडिया का, इनके तो सारे रुपया है। बाकी बांग्लादेश का टका या यूएस का डॉलर है, सबको पता है, यूके का पाउंड है। तो इस तरह आपने याद करना होता है। जो कॉन्टिनेंट्स है ना, कॉन्टिनेंट्स वो तो इसलिए मेरे ख्याल से सबको याद होगा। बाकी जो पार्लियामेंट्स के नाम है वो मेन जो पार्लियामेंट है, जिस तरह यूएस का कांग्रेस हो गया, पाकिस्तान का मजलिस शुरा है, ईरान का शुरा है। तो इस तरह के नाम आपने याद करने होते हैं। मेनली जो मेन या जो मेजर कंट्रीज है लाइक यूएस हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, इसके याद करने। और पाकिस्तान का तो लाजिमन आपने याद करना है कि पार्लियामेंट का नाम क्या है, उसके कितने हाउसेज है और कितने मेंबर है। मैं पाकिस्तान अफेयर्स पे आ रहा हूँ। फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेन जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह यूएनओ हो गया, या उससे पहले लीग ऑफ नेशंस थी या अरब लीग है, उसका सिर्फ और सिर्फ आपने ओरिजिन कि कब वो बना था, और सेकंड उसका कैपिटल किधर, उसका जो कैपिटल है वो किधर है। जिस तरह यूएन की जो जनरल असेंबली है उसका इजलास हर सितंबर न्यूयॉर्क में होता है ना। तो इस तरह के जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, और जो पाकिस्तान जिस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है वो तो लाजमन याद करना है। पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से ज़्यादा ही आते हैं। इस तरह पाकिस्तान इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, या पाकिस्तान आसियान का मेंबर है जो उससे पहले आरसीडी थी। इस तरह के या पाकिस्तान जो ओआईसी का मेंबर है। तो पाकिस्तान जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है वो आपने याद करने हैं। ठीक है। फिर ये करंट अफेयर की ज़्यादा होती है, या जो पिछले 2 साल से, मतलब इस साल अगर कोई एमसीक्यूज आएंगे करंट अफेयर से, तो जो 19 में हो गई है या जो 20 में हो गई है। जिस तरह एमसीक्यूज पिछली बार भी आया था सीएसएस के पेपर में करंट अफेयर के, कि कासिम सुलेमानी की डेथ कब हो गई थी, या उसको कब असैसिनेट किया था उन्होंने, यूएस ने। तो इस तरह के एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। या जो
ازاخیل ڈرائی پورٹ ہے، اس کا 9 جنوری کو پی ایم نے اناگریشن کی تھی، وہ اس طرح کی بھی آ سکتے ہیں کہ یار اس کی اناگریشن کب ہو گئی ہے. تو جو مین ایونٹس ہوئے اس سال موسٹلی اسپیسیفکلی پاکستان سے ریلیٹڈ، وہ تو آپ نے لازماً یاد کرنے، اور وہ کس طرح یاد ہوں گے؟ وہ آپ کے نیوز پیپر ریڈنگ سے. جو بھی نیوز پیپر آپ کے سامنے آ جائے آپ وہ پڑھ لیں، اور ڈیلی پڑھے. 10-15 منٹ دے دیں، زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ، بس 10-15 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں دینا. یہ تھا ہمارا کرنٹ افیئر کا. اس میں پھر جغرافی بھی آ جاتی ہے. جغرافی زیادہ پاکستان سے جو ریلیٹڈ جغرافی ہے وہ آ جاتی ہے کہ پاکستان کون سے ایریا میں لوکیٹڈ ہے، اس کی لوکیشن کیا ہے، اس کی جو فرنٹیئر ہے وہ کون کون سی کنٹری سے ملتی ہے. یہ تھا کرنٹ افیئر، اور یہ ہر پیپر میں آتا ہے، چاہے کلاس 4 کی جو اسکرین ٹیسٹ ہوتی ہے، چاہے اپر گریڈ کی ہو یا لوور گریڈ کی ہو، چاہے پی ایم ایس کی ہو، اور چاہے سی ایس ایس کی اگلے سال یا اس سے اگلے سال ہوں گی. اسکریننگ وہ انٹروڈیوس کروا رہے، پہلے سے میں وان کر رہا ہوں. جو بھی ہو آپ نے اس کے لیے تیار رہنا. کرنٹ افیئر، اور یہ آ جائے گی آپ کے کس طرح نیوز پیپر ریڈنگ سے. نیوز پیپر ریڈنگ سے آپ کو جو مین چیز مل جاتی ہے آپ اس کو لکھتے جائے. بڑا رجسٹر لے لے، ایک بڑا رجسٹر، اس کے لیے ایک پورشن اسپیسیفائڈ رکھے کرنٹ افیئر کے لیے. آپ کو جو چیز مل جاتی ہے ادھر ایڈ کرتے جائیں. لاسٹ میں جب آپ ریویژن کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر، بہت آسانی رہے گی. بس آپ ادھر سے فوراً، آپ نے تو ہر چیز لکھی ہوئی امپارٹنٹ چیز، تو آپ ادھر سے فوراً ہی ریوائز کر لیں گے، 1-2 دن میں ہو جاتی ہے. جو یا تک کوئی کوشچن ہو یا کوئی کیریز ہو یا کوئی پرابلمز ہو تو آپ پوچھ سکتے. باقی یہ تھا ہمارا فرسٹ پارٹ، یا جو کرنٹ افیئر کا جو فرسٹ پیپر ہے. جس 5 پیپرز کی میں بات کر رہا ہوں جو ہر ایگزام میں آتی ہے 80% تک، میکسیمم 80% تک آ جاتی ہے. کبھی کبھی تو 100% بھی یہ سبجیکٹس آ جاتے ہیں. تو یہاں تک اگر کسی کو کوئی ایشو ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. کلیئر ہے؟ آپ چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. اچھا، خاموشی کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ مطلب کلیئر ہے نا. اب سائلنس آف لینگویج آپ لوگ سیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو جو لوگ خاموش رہے بس اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے مان لیا نا. جو رشتہ کرنے جاتے اگر وہ خاموش رہا تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ بندے نے اقرار کر دیا. تو میں اس کو آپ کا اقرار سمجھوں کہ آپ کو ہر چیز کلیئر ہے. اچھا چلتے ہیں سیکنڈ پارٹ پہ، جو پاکستان افیئرز ہے. یا پاکستان افیئرز کے موسٹلی جو پرابیبلی 3 پارٹس میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہے. ایک ہے 1857 سے لے کر 1947 تک، جب یہ ادھر اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے بعد برٹش رول تھی. 1857 سے لے کر 1947 تک تقریباً 90 ایئرس بن جاتے. ایک تو وہ پارٹ ہے، اس میں اس سے بہت کم آتے، 3-4 MCQ جو مین پرسنالٹی ہے. جس طرح سے سید احمد خان ہے، اس کی یا تو کوئی بکس دیا ہوگا اس کے بارے میں پوچھتے، یا کوئی علامہ اقبال کی کوئی بک دی ہوگی یا اس سے پوچھتے ہیں، یا جو قائد اعظم اس کی پرسنل لائف ہے اس کے بارے میں پوچھتے. جو مین پرسنالٹی ہے یا جو مین ایونٹس ہوئی ہے نا 1857 سے لے کر 1947 تک. اس طرح 1858 کے بعد کوئین پروکلیمیشن ہو گئی. 1885 میں یہ انڈین نیشنل کانگریس بن گئی. 1906 میں مسلم لیگ بن گئی. 1905 میں بنگال پارٹیشن ہو گئی. 1911 میں پھر سے ریننس ہو گئی نا بنگال پارٹیشن. اس طرح آپ اگر کرونالوجیکل آرڈر کے ساتھ آئیں گے نا، 1857 پھر 1861، 1867 میں یہ اردو ہندی کنٹروورسیز ہو گئی. پھر 1875 میں علی گڑھ کالج کا جو علی گڑھ اسکول کی ممبرٹن انگلو اورینٹل انگلو اسکول، اس کی بنیاد رکھی. پھر 1877 میں کالج بن گئی. اس طرح 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس. اس طرح کرونالوجیکل آرڈر کے ساتھ آپ لکھیں گے نا 1947 تک، لاسٹ 14 اگست 1947 تک، تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی، بہت زیادہ. بجائے اس کے کہ آپ ہر بک کو پڑھے اور ہر جگہ سے پڑھے.
تو آپ اس طرح اپنے نوٹس بنا سکتے ہیں. اگر رجسٹر لیے تو کچھ پیجز ہوں گے نا, مخصوص پیجز. آپ نے فار ایگزامپل 35 to 40 پیجز آپ نے کرنٹ افیئر کے لیے رکھے, تو 35 سے 40 پیجز آپ پاکستان افیئر کے لیے بھی رکھ لیں. اس میں صرف آپ ایم سی کیوز ایڈ کرتے جائیں, کیونکہ یہ 1 پیپر ایم سی کیوز کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں, تو اس میں سے آپ ادھر ایڈ کرتے جائے. فرسٹ پارٹ یہ تھا. سیکنڈ جو پارٹ ہے وہ 1947 سے لے کر موسٹلی 2017-16 تک ہے. اس کے اندر یہ جو ایونٹس ہو گئے سر, 1956 کا کنسٹیٹیوشن ہے, 73 کا ہے, 62 کا ہے, یہ بھی آ کر آپ ایک آرڈر کے ساتھ لکھیں گے تو یہ بہت آسانی آپ کے لیے ہو جائیں گی. ایک بار ریوائز کر لیں گے, دوسری بار آپ کو آٹومیٹکلی یاد ہو جائیں گا. یاد نہ ہو تو پھر لکھ کے 2016-17 تک جو کنسٹیٹیوشن ہے مین, اور جو پرائم منسٹر آئے یا جو پریزیڈنٹ آئے اس کے بارے میں زیادہ پوچھتے کہ مطلب 1973 میں کون پریزیڈنٹ تھا جب وہ کنسٹیٹیوشن انفورس ہو رہی تھی, یا کس ڈیٹ کو انفورس ہوئی ہے, 1962 کی کس ڈیٹ کو انفورس ہوئی ہے, یا جو 1956 کا یا 1958 کا 1956 کا ہے وہ کس ڈیٹ کو انفورس ہوئی تھی. یہ تھا 1956 کا کنسٹیٹیوشن. ساتھ ساتھ میں آتے جائے جو پھر مارشل لا لگے, 3 مارشل لا لگے, 4 جو سویلین مارشل لا ذوالفقار علی بھٹو نے وہ لگایا تھا, اس کی آپ ڈیٹ یاد کر لیے. یہ آسانی کے ساتھ میں نے کہا نا, آپ اگر کرونالوجیکل آرڈر کے ساتھ دیکھیں گے ڈیٹ وائز یا ایئر وائز تو یہ بہت آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے. اس سے کیا ہوگا, اس سے آپ کو ایک تو پرسنالٹی یاد ہو جائے گی کہ کون کون تھا اور کون کون اس ایونٹ میں شامل تھا. دوسرا, اس سے آپ کی ڈیٹ یاد ہو جائے گی کہ کون کون اس ڈیٹ میں تھا. اچھا, جو تھرڈ پارٹس ہے نا پاکستان کا, کرنٹ کیا ہو رہا ہے, کرنٹ منسٹریز کون کون سے. اگر ڈی جی اگر ایف آئی اے کا ٹیسٹ ہے تو آپ سے موسٹلی ایف آئی اے کے جو ایکٹ ہے 1974 کا اس کے بارے میں پوچھیں گے, یا نیب کا ہے تو نیب جو 1999 کا آرڈیننس ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے, یا پوچھیں گے نیب کا ٹیسٹ ہے تو موسٹلی جو نیب کا آرٹیکلز ہے یا آرڈیننس ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے, ڈی جی نیب کے بارے میں پوچھیں گے, یا جو ریجنل ہیڈز ہوتے سر راول پنڈی کا ہے, ملتان کا ہے, لاہور کا ہے, پشاور کا ہے, اس کے ہیڈز. یہ جو اسپیسیفائڈ پارٹ ہے نا, میں جو 20 ایم سی کیوز رہتے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ہوتا ہے نا اسپیسیفائڈ پارٹ نیب کے لیے بھی, ایف آئی اے کے لیے بھی, یا کسٹم کے لیے آپ ہر سال آتے اناؤنس کرتے. باقی جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے وہ ہر سال اناؤنس کرتے, لیکن ہر پیپر میں یہ 5 سبجیکٹ لازمن ہوں گے. اچھا, پاکستان افیئرس کی جو کرنٹ منسٹری ہے, کرنٹ منسٹری کے کون منسٹر کو کس منسٹریز کو لیڈ کر رہا ہے, یا جو کرنٹ سروسز چیفز ہے اس کے نام تو یاد ہوں گے, یا جو کرنٹ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے, یا جو مین آرگنائزیشن ہے جس طرح نیب ہو گیا, ایف آئی اے ہو گئی اس کا, یا ایئر فورس کا, مین جو بڑے آرگنائزیشن ہے نا, نیشنل اسمبلی کا اسپیکر ہوں گے, ڈپٹی اسپیکر کون ہے, یا پروونشل اسمبلیز اس کے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کون ہے, سینٹ کا چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کون ہے. اگر یہ آپ ایک پیج پہ لکھیں گے, یہ اتنا مشکل نہیں ہے, بالکل مشکل نہیں. اور آپ کے سامنے تو یہ ہے کہ اسد کیسر بار بار وزٹ کر رہا ہے, کہیں بھی جا رہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اسپیکر ہے, تو آپ نیوز پیپر پڑھیں گے تو آپ کو یہ اسپیکر ہے اسد کیسر نیشنل اسمبلی کا. یا جو ڈپٹی اسپیکر ہے قاسم سوری, آپ نے اس کا کیس بھی پڑھا ہوگا شاید, ایک بار اس کو نائل کیا تھا, تو اس سے بندے کو یاد ہو جاتی ہے کہ یار اس کے ساتھ اس طرح ہوا تھا. ٹھیک ہے, جو وہ منسٹری آف انٹیریئر ہے یا جو فارن منسٹر ہے وہ کون ہے. اس طرح پاکستان کا جو کرنٹ ہے نا, کرنٹ یہ اس کا تھرڈ پارٹس میں آئے گا. یہ جو 5 پیپرز کی جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ اس کے سیکنڈ پارٹ ہے. فرسٹ تھا کرنٹ افیئر, سیکنڈ تھا پاکستان افیئرس, اور پاکستان افیئرس کو ہم نے تھرڈ جو 3 پارٹس ہے, 3 سیکشنز ہے اس میں ڈیوائڈ کیا تھا. نمبر فرسٹ تھا 1857 سے لے کر 1947 تک, پھر جو سیکنڈ پارٹ تھا 1947 سے لے کر 2017 16 یا 18 تک, اور اس کے بعد جو لاسٹ 2 ایئرز ہے 1920, یہ تھرڈ پارٹ ہے اس کے. آئی تھنک پاکستان افیئرس کا سیکشن آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. جلدی رپلائی دیا کرے, جلدی. کلیئر ہو گیا سر, سارا سب کچھ کلیئر ہے. اوکے ہو گیا. تھرڈ جو پارٹس ہے اور جس کے بغیر آئی تھنک ہمارا ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہے,
اور جس کے بغیر اگر کوئی پوچھے اس کے بارے میں اور ہم جواب نہ دیں تو شاید وہ ہم پہ شک کرے کہ یار آپ کی ایمان میں شک ہے، آپ مسلمان ہے ہی نہیں. اور موسٹلی جو CSS کے پیپر ہوتا ہے اس میں بندہ جب اسلامیات میں فیل ہو جائے نا تو سمجھو کہ وہ پتہ نہیں کوئی اور دین سے ہو گیا یا لا دین ہو گیا. جو بندہ آپ نے کوشش کرنی ہے اسلامیات اس پہ زیادہ فوکس کرنی ہے. اسلامیات کا کیا ہوتا ہے یا اسلامک اسٹڈیز کا، اسلامک اسٹڈیز میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں میرے خیال سے آپ اس گروپ میں سارے مسلم ہوں گے. اگر کوئی نان مسلم ہے تو اس کے لیے جو میجر ریلیجنز ہے نا وہ پھر پڑھنے ہوں گے آپ نے. تو جو اسلامیات کا پارٹ ہے اس میں آپ نے جو پرافٹ کا سیرہ ہے، سیرہ پرافٹ، وہ زیادہ پرافٹ اگر ایجوکیٹر تھا تو کس طرح تھا، اگر وہ کمانڈر تھا ملٹری تو کس طرح تھا، اگر وہ پریچر تھا تو وہ کس طرح تھا، اگر دوسروں کے ساتھ اس کے ریلیشنز ہے وہ کس طرح تھے. اس کا آپ نے پورا ڈیٹیل نہیں پڑھنا، بس صرف آپ نے ڈیٹ وغیرہ کی کب اس کی برتھ ہوئی تھی، اس کے کتنے بیٹے تھے اور بیٹے، جو سیرہ سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں نا، اس سے پہلی وہی کب نازل ہوئی، پہلی ہجرت کب کی تھی، یا جو پہلے تجارت تھی وہ کب گئے تھے. موسٹلی یہ زیادہ آ جاتے ہیں نا. شادی کب کی تھی، مطلب 25 سال کی عمر میں کس کے ساتھ، خدیجہ کے ساتھ. 40 سال کی عمر تھی اس کی، مطلب 15 سال وہ اس سے زیادہ بوڑھی تھی. کتنے وائفز تھے، امہات المؤمنین بھی اسے کہتے ہیں. یہ اسلامیات کا ایک پورشن ہے، وہ ہے پرافٹ کی سیرہ. سیکنڈ جو پورشن ہے وہ ہے قرآن سے ریلیٹڈ، مطلب قرآن کی کتنی آیات ہے. موسٹلی پرابیبلی زیادہ آ جاتے 6666، یا پھر رکوع آ جاتے کہ کتنے رکوع ہے تو 557 ہے، یا پھر سورہ آ جاتے کہ 114 سورت ہے، یا کتنی منزل ہے 7 منزل ہے. تو اس طرح پہلی وہی جو تھی وہ کون سی وہی تھی، تو اقرا بسم ربک الذی خلق کتنے آیات تھے، 5 آیات تھے. اس طرح پوچھ سکتے ہیں نا قرآن کے بارے میں. کتنے پارے ٹوٹل 30 پارے، کتنے اس میں جو سورہ سجدہ تلاوت ہے وہ کتنے 14 ہے. پہلا سورہ سجدہ تلاوت کے کون سے پارے میں، تو 90 پارے میں. پھر اس میں سے چار سورہ ایسے جو جانوروں کے نام پہ ہے نا، جس طرح یہ سورہ نمل ہو گئی، سورہ دہان ہو گئی. ایک اونٹ ہے، ایک جو مکڑی ہے نا جو جال بناتی ہے اس کے بارے میں، ایک چونٹی کے بارے میں. اس طرح جو مین چیز ہے کہ جب ایک 2 MCQs تو ہے وہ تو ہر ٹیسٹ میں لازماً آ جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ کون سی سورہ بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے ایک، اور دوسری کہ کون سی سورہ میں 2 بار بسم اللہ ہے. یہ تو ہر ٹیسٹ میں آتے ہیں. شاید آپ نے بھی ٹیسٹ دیے ہوں گے، یہ تو ہر ٹیسٹ میں آتے ہیں. باقی قرآن میں جو لاسٹ سورہ اگر آپ ترجمہ کر سکتے ہیں تو وہ کر لے، اس میں سے بھی زیادہ MCQs آ جاتے ہیں. باقی اگر قرآن سے ریلیٹڈ جو بھی ہے، جس طرح قرآن کی دلہن یا برائڈ کون سی صورت ہے، یا قرآن کا دل کون سی صورت ہے، اس طرح قرآن سے جو ریلیٹڈ سورہ زیادہ سے زیادہ 2-3 پیجز پہ ہی آ جائیں گے. یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ ریوائز کر لیں گے تو میرے خیال سے بار بار ریوائز کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ آپ مہینہ دینا مہینہ، تو پھر آپ کی ہر ٹیسٹ کے لیے تیاری ہو جاتی ہے. اب ایک ٹیسٹ آیا آپ نے تیاری کر لی، پھر آپ رک جاتے ہیں، نہیں پڑھتے. تو اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر وہ بھول جاتے ہیں نا. ہم تو کوئی کمپیوٹر نہیں ہے کہ چپ ڈالیے، میموری کارڈ ڈالیے اور پھر سیو ہو گئی، اور جب ضرورت ہو تو ریسٹور کر لیں گے. جب آپ بار بار ریوائز کر لیں گے، ہفتے میں بندہ ایک بار ریوائز کر لے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے. تھرڈ جو اسلامیات کا پارٹ ہے وہ موسٹلی جو صحابہ عشرہ کا مطلب عشرہ مبشرہ، جو بڑے بڑے 10 صحابہ ہیں نا وہ ہے. اور چوتھی جو موسٹ امپارٹنٹ چیز ہے جو اسلامک ہیریٹیج میں ہے، یا جو اسلامک ورثہ کی جائے، جو اسلامک عمارت ہے، وہ ہے کہ ذریعہ جو اسلامک پرسنالٹیز ہے لیٹر جو آئی جس نے اسلام کے لیے خدمت کی ہے، یا خاتبین کون سے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے زیادہ وقت گزارا ہو. تو اس سے MCQs آتے ہیں. اس کے جو صحابہ چار یار ہیں، حق 4 یار، اس کے بارے میں زیادہ پوچھتے ہیں. موسٹلی جو 4 ہیں نا، 4 خلفائے راشدین، جن کا رولنگ ایرا 632 AD سے لے کر 661 جب بلکہ 656 تک ہے جب حضرت علی کی اسیسینیشن ہو گئی. اس کے بعد امام حسن، امام حسین یا حسنین
زیادہ سے زیادہ آپ امیر معاویہ یا 16 جو 661 ہے جو 40 ہجری میں کربلا کی انسیڈنٹ ہو گئی، آپ یہ یاد کر سکتے. باقی اسلام سے ریلیٹڈ آئی تھنک میرے خیال سے اس سے یہ کور ہو جائے گا. اور باقی کسی کو انٹرسٹ ہو تو انشاءاللہ وہ مجھ سے پوچھ بھی سکتے، احمد سر سے پوچھ سکتے، یا جو ہمارا گروپ ہے اکیڈمی ہے، جو بھی وریز ہے نا آپ ادھر بھی پوسٹ کر سکتے. یہ تھا اسلامک پارٹ ہمارا. آئی تھنک یہاں تک سب کو کلیئر ہو گیا ہوگا. یس سر سب گڈ. کلیئر ہے. اچھا زبردست. چوتھا جو پارٹ ہے ہمارا وہ ہے جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹیز. جنرل سائنس الگ پورشن ہے اور ایبیلٹیز الگ پورشن ہے. جنرل سائنس میں موسٹلی یہ جو بایولوجیکل پارٹ ہوتا ہے نا، ہیومن آرگنز ہے یا کون سے آرگن موسٹلی زیادہ پوچھتے ہیں کہ جو سیکریشن ہوتے ہیں ہارمون سیکریشن، زیادہ اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ ایک آرگن دیا ہوگا کہ اور ساتھ میں وہ ہارمون بھی دیتے ہیں کہ ہارمون کون سے آرگن سے سیکریٹ ہوئی ہے. فرسٹ یہ ہے بایولوجیکل جو پارٹس ہیں. سیکنڈ وائٹامنز کے بغیر ہمارا ایک تو ہماری لائف انکمپلیٹ ہے، دوسرا ہمارا پیپر انکمپلیٹ ہوگا. وائٹامنز موسٹلی جو وائٹامن اے ہے، بی ہے، اس کی اگر وائٹامن اے نہ ہو تو کیا ہوگا، کون سی ڈیزیز کاسٹ ہوگی. اگر وائٹامن بی نہ ہو، وائٹامن سی نہ ہو، وائٹامن ڈی نہ ہو، وائٹامن B12 نہ ہو، تو اگر یہ نہ ہو یا یہ اس کے فنکشنز کیا، موسٹلی آپ وائٹامن پہ زیادہ فوکس کریں گے. پھر پروٹینز ہے، کاربوہائیڈریٹس ہے. یہ تین چیزیں جو ہماری باڈی کو ریگولیٹ کر رہی ہے. نمبر فرسٹ کاربوہائیڈریٹ، نمبر سیکنڈ پروٹینز، اور نمبر تھرڈ وائٹامنز. اب ایک اور پارٹ ہے جنرل سائنس میں، موسٹلی یہ جو ڈیزیز کے بارے میں پوچھتے ہیں نا، ڈیزیز کے بارے میں. اب یہ کورونا کی ڈیزیز آئی ہے تو یہ کون سے وائرسز کاز کر رہی ہے. موسٹلی کامن ڈیزیز شاید آپ سب نے سنا ہوگا کہ یہ کورونا ہے، لیکن آپ نے شاید اس سے ریسرچ نہیں ہوئی کہ یہ کون سے وائرسز کی فیملی سے ہو رہا ہے. یہ اس سے پہلے ایک اور بھی اس کی فیملی آئی تھی، سارس سیویئر ایکیوٹ ریسپائریٹری سنڈروم، جو 2003-2 میں آئی تھی، وہ بھی چائنا میں آئی تھی. یہ اس کی فیملی سے آ رہی ہے جو کورونا کی وائرس ہے. تو اس طرح کی اگر اس ایئر میں کوئی وبا آئی ہو تو آپ نے اس کے جو پریکاشنری میئر ہے یا جو کاشن ہے اس ایئر میں، مطلب ابھی 2020 میں یہ آئی ہے تو اس کے بارے میں اپنی پوری ڈیٹیل سے دیکھنی ہوتی ہے ایوری ڈے سائنس میں. اور جو چوتھا پارٹ ہے اس میں ڈسکوریز اور انوینشنز کہ کون سے یا جس طرح یہ پینسلین کس نے ڈسکور کیا تھا. یہ تو میرے خیال سے ہر پیپر دیکھ کو یہ آ جائے گی پینسلین کس نے ڈسکور کی تھی اور کب ڈسکور کی تھی. تو الیگزینڈر فلیمنگ ہے اور 1928 میں اس نے ڈسکور کی تھی. انوینشنز اور ڈسکوری اس کے بارے میں آ جاتی ہے. یہ تھا جنرل سائنس کا پارٹ. جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کا ایبیلٹیز میں موسٹلی جو جنرل ایبیلٹی کے کویشچن ہوتے ہیں، جس طرح یہ ریلیشن ہے، اے بی کا بیٹا ہے، بی سی کا بیٹا ہے تو ای کس کا بتیجا ہو، اس طرح کے کویشچن دیں گے. یہ بہت اس کے لیے ایک ٹرک ہے، زبردست ٹرک ہے. انشاءاللہ وہ میں آپ کو ٹائم ملا تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا. اور جو دوسرا ریلیشن ہے نا، پرسنٹیج اس میں ہر پرسنٹیج کے بغیر کوئی بھی پیپر کمپلیٹ نہیں ہوتی. پرسنٹیج کیا ہوگا کہ 55 ہے، 55 کا پرسنٹیج کیا ہوگا. اگر بندے نے 55 میں 40 مارکس دیے تو اس کے پرسنٹیج کیا ہوگا. سیکنڈ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک اسلامیات کے پرسنٹیج اس طرح ہوتا ہے کہ ایک سال گزر گئی اور 2 لاکھ روپے اس کے پاس بچ گئے تو اس پہ کتنا زکوٰۃ ہوگا. اب ہر کسی کو پتہ ہے کہ 40 روپے پہ 1 روپیہ آئے تو 100 پہ 2 روپیہ ہوگی. اگر 2 لاکھ ہے تو 2 لاکھ پہ 2,500 تو 2 لاکھ پہ 5,000. اس طرح کے کویشچن آپ نے مائنڈ میں سالو کرنے ہوتے ہیں کیونکہ 100 ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور 100 ایم سی کیوز کے لیے موسٹلی وہ 90 منٹس دیتے ہیں. 90 منٹ سے زیادہ وہ بالکل دیتے ہی نہیں ہے. 90 منٹس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، ایک لمبا چوڑا کویشچن دیا ہوتا ہے اور آپ اس کے پیچھے لگ جائے. تو آپ نے اس طرح نہیں کرنا. میں بتاتا ہوں کہ پیپر کس طرح سالو کرنا ہے. یہ تھا جنرل سائنس اور اس کے ایبیلٹیز جو چوتھا ہمارا میجر پارٹ تھا.
جی کے، یہ جی کے ہم 4 پارٹس پڑھ رہے ہیں. نمبر فرسٹ تھا کرنٹ افیئر، سیکنڈ تھا پاکستان افیئر، تھرڈ تھا اسلامیات، اور چوتھا تھا جنرل سائنس اینڈ ایبلٹیز. یہاں تک اگر کوئی کوشچن ہو یا کسی کو کلیئر نہ ہو جنرل سائنس اینڈ ایبلٹیز میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں جو بھی کوشچنز ہو آپ کے. یا میں آگے پروسیڈ کروں؟ اوکے 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 میں آگے پروسیڈ کرتا ہوں. جو پانچواں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جو سب سے مین پارٹ ہے سب سے، وہ ہے انگلش. انگلش کا لینگویج، یہ جو سب کنٹیننٹ والے ہیں نا، جس کو انگلش نہیں آتی وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ بس ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. بھائی انگلش لینگویج ہے، ہم نے ان کو اتنا سر پہ چڑھا رکھا ہے، لیکن اب کیا کرے. اب مائنڈ سیٹ اس طرح ہے، جو ورثے میں ہمیں جو چیز ملی ہے برٹش سے نا، تو ہم تو اس کو فالو ہی کریں گے. انگلش لینگویج، اور میرے خیال سے احمد سر آپ کو اچھی طرح پڑھائیں گے کہ انگلش کو جو پارٹ ہے وہ کس طرح کور کرنا ہوتا ہے. انگلش میں موسٹلی پارٹس آف اسپیچ آ جاتے ہیں، یا جو ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ ہے، یا جو سینٹینسز ہے اسے سینٹینس 2 سینٹینس دی ہوگی، پارٹس آف اسپیچ یا جو ٹینسز ہے وہ. اور جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، جو 4-5 MCQ جس سے آ جاتے ہیں انگلش کے، وہ ہے اینٹونیم اور سینونیم. اگر آپ انگلش نیوز پیپر پڑھتے ہیں یا کوئی نہ پڑھ لے، آپ GRE کے جو لسٹ ہے وہ لے لے، اس میں آپ ڈیلی 3-4 ورڈ ڈیلی آپ یہ کر لیں گے نا. ڈیلی مہینے میں آپ کے پاس 120 سینونیمز آ جائیں گے، 120 اینٹونیمز. 120 is more than enough in 1 month. 2 month کر لیں گے تو آپ کے پاس 240 plus 240 480 words. 480 words کچھ کم نہیں ہے. اچھا، انگلش کا لاسٹ پارٹ ہے. اور پھر سالو کوشچن کو کس طرح سالو کرنے ہوتے ہیں MCQs کے پیپر میں. 100 MCQs ہے، 90 منٹس ہے آپ کے پاس. کمپٹیشن ٹف ہے اور ٹائم کم ہے. کس طرح کرنا ہوتا ہے؟ اپنے ٹرک کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. جو آپ کو جو سمجھ آ رہی ہے ایک بار آپ اس کو، جو آپ کو 1 سے لے کر 10 تک آپ پڑھ لیا، آپ کو 2 MCQs آ رہے 2 کر لیا، چلتے چلتے آپ کے 100 MCQs آپ نے کر لیا. 100 میں سے آپ کو اچھی طرح ہر بندے کو 30-35 تک تو سب کو آتے، تو 35-30 کر لیے، اس کے بعد دوبارہ اپنے ٹرائی کر لی، 60-70 تک ہو جائے گی. جو مین چیز رہ جاتی ہے MCQ میتھمیٹکس یا جنرل ایبلٹیز کا پارٹ ہے، وہ آپ نے لاسٹ پہ کرنا ہوتا ہے. بالکل لاسٹ پہ آپ نے، جب کہ آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ لاسٹ پہ کریں گے. ایلیمینیشن میتھڈ کس طرح آپ جو ٹریڈیشنل میتھڈ یوز کرتے ہیں، بھائی آنکھیں بند کر لے اور ہاتھ گھما رہے کہ بس جس MCQs پہ رک گیا وہی ٹھیک ہے. ایک تو آپ کا یہ ٹریڈیشنل وے ہے. دوسرا بندہ بس چپ کر لی اور آپ MCQs ہو گیا. تھرڈ جو آپ تکا وغیرہ لگاتے ہیں. چوتھا جو ایلیمینیشن پروسیس ہے وہ جو تھوڑا سائنٹیفکلی بھی ہے، اور آئی تھنک میں بھی کر رہا ہوں نا. آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے 4 MCQs دیے ہوں گے، ایک اس سے علیحدہ ہوگا، ایک MCQs 3 ایک جیسے ہوں گے، چوتھا آڑ ہوگا. تو آپ سمجھے کہ بس وہی آڑ وہی MCQs ہے. یا جو ڈیجٹ دیے ہوں گے، سب سے بڑے پہ نہیں جانا، کم پہ نہیں جانا، جو میڈیم ہے. اور موسٹلی پھر بھی اگر سمجھ نہیں آ رہی ہو تو B اور C پہ کرے، A اور D پہ بالکل نہ کرے. B اور C جو پرابیبل زیادہ MCQs میں نے دیکھ کے اور جہاں پہ زیادہ آنسر ہوتے وہ B اور C پہ آتے. آئی تھنک ہمارے پاس 2-3 منٹ ہے، شاید ہوسٹ کی طرف سے میسج بھی آ گئی کہ 2-3 منٹ ہے. تو آپ کے مائنڈ میں جو بھی کنفیوژن ہو تو آپ بے شک پوچھ سکتے. اگر کوئی بھی پھر بھی کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو پھر آپ احمد سر سے پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، جو بھی ممبر ہے ہمارا اکیڈمی کا اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں. جی سر کوشچن کر لے جس کے مائنڈ میں جو بھی ہو. ابھی سے کنفیوژن دور کر لے، ایمبیگوٹی جو بھی ہے دور کر لے اور ابھی سے شروع کر لے. ہاں نیگیٹو مارکنگ وہ کہتے ہیں کہ نیگیٹو مارکنگ 0.25 وہ زیادہ 0.25. اگر آپ کے 4 غلط ہو گئے تو 0.25
नेगेटिव मार्किंग के लिए ना जाए, आपको जो चीज़ श्योर वो कर ले, क्योंकि बंदा आपने सुना होगा ना, ग्रीड इज कर्स, बंदा ज़्यादा लालच करता है, उस लालच में वो जो मार्क्स लिए होते हैं वो भी घट जाते हैं। अगर जो चीज़ श्योर है वो कर ले, श्योर नहीं है तो ना करें। हाँ, अगर आपको कह रहे हैं कि मुझे मैंने करना है हर हाल में, तो फिर कर ले, फिर सारे क्वेश्चन आपने करने होते, एक भी नहीं छोड़ना। नेगेटिव मार्किंग का ये चीज़ है। जी, कोई और पूछ रहा था। हाउ टू रिमेंबर ईयर्स। अच्छा, अब मैंने कहा ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, लेकिन 1947 में जो इवेंट हुई है, 1948 में मेन इवेंट्स हुई है, जैसा पाकिस्तान का 1947 है, तो 1948 में डेथ हो गई कायदे आज़म की, 1950 में लियाकत अली खान ने विजिट किया यूएस को, 1956 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, 1958 में फर्स्ट मार्शल लॉ, 62 में सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन, 1965 की वार हो गई, 64 की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गई। इस तरह अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाएंगे तो आपको रिमेंबर, एक बार आपने पढ़ लिया, दूसरी बार पढ़ लिया, तीसरी बार पढ़ेंगे तो 10 में से आपको 7 या 8 तो कंफर्म याद हो जाएंगे। अगर फिर भी याद ना हो तो लिख के अब ये एकेडमी वाले डिसाइड कर लेंगे कि जीके के कितने लेक्चर्स होते हैं या क्या होता है। आई डोंट नो आगे उसका प्रोसीजर क्या है। अगर ये एकेडमी वाले डिसाइड करते हैं तो इंशाल्लाह हम और भी उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। जी, सेशन ओपन है क्वेश्चन करने के लिए। बाद में ना पूछना कि अगर क्वेश्चन पेपर कर लिया और निकले, ओ हो यार मुझे तो ये याद नहीं था, ओ हो यार मैंने ये करना था। उससे बंदा बेहतर है, अफसोस करने से बेहतर है कि अभी जो एम्बिग्विटी है वो क्लियर कर ले और बैठ जाए बस बैठ ले। हमारा काम ही क्या है, बंदा घंटा 2 दिया करे ना एमसीक्यूज के लिए, वन पेपर एमसीक्यूज के लिए, तो ये बहुत काफ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा। आपने कोई चीज़ पढ़ ली ना, तो आपका कोई दोस्त होगा, आपका कोई रिलेटिव्स होगा, सिबलिंग्स तो होंगे, भाई बहन, उसको कह दे कि यार ये मुझसे पूछ ले, ये मैंने पढ़ा है, आप उसमें से क्वेश्चन मुझसे पूछ ले। जब वो आपसे पूछ लेंगे तो यकीन माने वो आपको फॉरएवर, आपकी लाइफ के लिए आपके पास सेव हो जाएंगे आपकी मेमोरी में। और जिसका भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं आप अभी सर से। मैम 1 मैम मिनट है अब। मैम 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 कितना, 1 मिनट है जी बस। जी सर। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो ठीक है, कर ले। हाँ हाँ, पास पेपर तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा ना मुख्तियार, जब आप पेपर से निकलेंगे ना तो जो एमसीक्यूज आपने पढ़े होंगे वो उधर ही लिख ले, और ये पैटर्न तकरीबन सेम ही रहता है। पास पेपर तो लाजिमन आपने पढ़ने, लाजिमन। और ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है, मेरे पास तो है, मैं इंशाल्लाह टाइम हुई तो मैं आपको सेंड कर लूँगा। और भी ट्रिक्स हो, सिंपल ट्रिक्स, जिस तरह हम मैट्रिक में या एफएससी में पीरियोडिक टेबल को पढ़ते थे ना, तो उसी तरह इसके लिए भी ट्रिक्स बनाएंगे। कोई भी मुश्किल नहीं है, बंदा बस थोड़ी सी एफर्ट कर लेना, थोड़ी सी बस। बाकी वो महीना 2 महीने एफर्ट्स कर ले, फिर कुछ भी नहीं है, बंदे को फॉरएवर ये याद होते रहते। अब मुझे पता नहीं है कि मैंने ये चीज़ें कब पढ़ी है, लेकिन फिर भी याद है क्योंकि रिवाइज